बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो रशियन सदर के बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है कि अगर यूक्रेन के मामले पे किसी भी नेटो ममालिक की फ़ौजी दस्ते ने यूक्रेन में कदम रखा तो फिर एक जौहरी जंग का जो है वो आगाज़ हो सकता है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, जितने भी इस वक्त फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमें और तहरीकें इस वक्त फ़लस्तीन में थीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक दावत दी गई थी मीटिंग के हवाले से रशियन दारुल खिलाफा मॉस्को में, और ये दावत भी रशियन सदर पुतिन की जानिब से दी गई थी। और इस वक्त ये एक मीटिंग जो है वो रशियन दारुल खिलाफा मॉस्को में जारी थी। अब ये मुकम्मल हो चुकी है, इख्तिताम पजीर हो चुकी है और एक आलामिया जो है वो जारी हो चुका है। एक 10 नुकाती एजेंडा सामने आ चुका है इन तमाम रेजिस्टेंस फैक्शंस का जो इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। और जो उसकी सबसे पहली और अहम चीज़ है वो यही है कि इन तमाम तंजीमों ने आपस में मिलकर इत्तेहाद और वहदत के साथ काम करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। और उसके साथ साथ एक 10 नुकाती एजेंडा है। क्या एजेंडा है, इसको इस वीडियो में शामिल करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त इसराइली जारहियत शाम के बहुत सारे शहरों में मुतवातिर देखने में सामने आई है और पिछले 2-3 दिनों से जो है वो शाम पर इसराइली हमलों में शिद्दत थी। अब आज जो एक बहुत ताज़ा तरीन कार्रवाई और हमला किया गया है, एक साहिली शहर को निशाना बनाया गया है शाम के, वहाँ एक घर, एक विला को निशाना बनाया गया है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक उसमें 3 अफराद के जहाँ बहक होने की जो इत्तलात हैं वो सामने आ रही हैं। अब जो ईरानी मीडिया है और ईरानी ख़बर रसां इदारे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले के अंदर, जो कि इसराइली जहाज़ों से, वॉर प्लेन से किया गया और एक एयर रेड बताई जा रही है, इसमें एक ईरानी मिलिट्री एडवाइज़र के जहाँ बहक होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या मामलात हैं, क्या तफसीलात हैं इसकी, इसको भी हम इन खबरों में शामिल करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि आपके इल्म में होगा कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर हमास और उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी जो मुसल्लह तंजीमें, रेजिस्टेंट फैक्शंस मौजूद थे, उनको मॉस्को दावत दी गई थी। और ये दावत इस हवाले से थी कि मॉस्को आओ और वहाँ बैठकर फिर ये आगे के लाहे अमल पे जो है वो बात की जाए कि किस तरह से अब ये इसराइली जारहियत का जवाब देना है। और दूसरी तरफ ये थी कि रशिया अपनी मुकम्मल जो है वो हिमायत फ़लस्तीनियों के साथ दिखाता भी आ रहा है और अब उसके जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा जो है इस पे ज़ोर दिया जा रहा है कि अब वो मुसलसल और मुस्तकिल हिमायत करते जा रहे हैं मज़लूम फ़लस्तीनियों की। और इस ज़मन में अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि अब बहुत इमदाद और फिर असलहे के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रशिया इन फ़लस्तीनी तहरीकों को या मुज़ाहिमती तंजीमों को जो है वो देने की बातें जो है इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। तो अब एक अलामिया सामने आ चुका है और 10 नुकाती एक एजेंडा जो है इन तमाम फैक्शंस जो कि इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं उनकी जानिब से सामने आ चुका है। क्या है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। अब जो पहली इस वक्त अलामिया की जो बात सामने आ रही है, कन्फ्रंटिंग द क्रिमिनल इसराइली एग्रेशन एंड द जीनोसाइडल वॉर ऑन द पीपल ऑफ गाज़ा, वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम। अब एक जानिब तो इस वक्त तमाम ये तंजीमें जो हैं वो इस वक्त इसराइल को गज़ा पट्टी के अंदर और साथ साथ अब तो वेस्ट बैंक में भी जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत टफ टाइम दे रही हैं। और मुकम्मल तौर पे इस वक्त इसराइली जारहियत का जवाब हमास के साथ साथ जो उसके जितने भी फैक्शंस हैं, फिर वो चाहे अल-क़स्साम ब्रिगेड हो और अल-अक़सा ब्रिगेड हो, और अब साथ साथ एक और फैक्शन जो है वो सामने आ रहा है, नसरत-दीन नामी एक तंजीम है जिन्होंने अब जो है अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू कर दी हैं और अल-क़स्साम ब्रिगेड के साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो अब ये तो सामने की बात है कि किस तरह से इस वक्त जज्बे बुलंद हैं और कन्फ्रंट किया जा रहा है काबिज़ इसराइलियों को और घेरा जा रहा है इस वक्त उनको गज़ा के अंदर। तो एक चीज़ तो ये सामने आई है। दूसरा, रेजिस्ट, स्टॉप, थ्वार्ट अटेम्प्ट्स टू डिस्प्लेस आवर पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड। हज़ारों साल से ये फ़लस्तीनी सरज़मीन पे आबाद थे और अब जिस तरह से इनको इनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत इनके इलाके इनसे छीने जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ इसराइली सेटलर्स उन पे जो है वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इस वक्त ये जो जंग चल रही है ये किसी भी हवाले से जंग तो नहीं है, ये तो एक जीनोसाइड और एक कत्ले आम और इस तरह की कैफियत है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, उनको
ارتقاء کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اختتام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنا، اس کو ریزسٹنس دینا، اور اب جس طرح سے اس وقت 7 اکتوبر طوفان الاقصی کے بعد سے یہ کارروائیوں میں شدت آئی اور ایک بھرپور حملہ جو ہے اب مسلسل جو ہے دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیلیوں پہ کیا جا رہا ہے اور بالکل ان کو جو ہے نہیں بخشا جا رہا. تو یہ چیز ہے دوسرے پوائنٹ کے اندر. اب تیسرا یہ ہے ورکنگ ٹو لفٹ دا باربیرک سیج اینڈ ڈلیورنگ وائٹل ہیومینیٹیرین اینڈ میڈیکل ایڈ وداؤٹ ریسٹرکشنز اینڈ کنڈیشن. اس وقت جو محاصرہ ہے، جو کہ ایک وحشیانہ محاصرہ کیا گیا ہے غزہ پٹی کا، اور مسلسل طور پہ چاروں طرف سے ان کو گھیر کر مارا جا رہا ہے، وہ جو ہے اس کو ختم کرنا یا اس کو لفٹ کرنے کے طور پہ بہت زیادہ ہے کہ اب ایک یا تو ڈائلاگ کی طرف یہ باتیں جاتی ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ محاصرہ ختم کیا جائے قابض اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں کہ اس وقت ایک جو اسرائیلی فوج بھوک اور افلاس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے فلسطینیوں کے لیے، کہ ان کو بھوکا رکھ کر اور بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے غذائی امداد نہ پہنچا کر ایک طرح سے ان کو بے دخل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا پھر یہ اختتام ہونا چاہیے. اور اس وقت جو کھانے پینے کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ فراہم کی جانی چاہیے اس وقت فلسطینیوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میڈیکل کنڈیشن اس وقت فلسطین میں دیکھنے میں آئی ہے کہ پھر وبائیں جس طرح سے پھوٹ چکی ہیں، بیماریاں، پھر ان کے ازالے کے لیے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور کروشل میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا پہنچنا بھی پھر فلسطینیوں کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کو بھی پھر ان تک پہنچایا جائے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے فورسنگ دا آکوپائنگ آرمی ٹو withdraw فرام غزہ اسٹرپ پریونٹنگ پریزنس ان بفر زون ان اکارڈنس ود دا بیسک لا. اب یہ چیز ہے کہ اس وقت جو قابض صہیونی فوج غزہ پٹی میں موجود ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنی جاگیر سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کا انخلاء بہت ضروری ہے غزہ پٹی سے، اور یہ پھر مکمل انخلاء ہونا چاہیے. پھر ایسی کیفیت نہ آئے ہے کہ اسرائیلی فوج کچھ علاقوں کو بفر زون بنا کے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ قیام کرنے کی کوشش کرے. مطلب پھر وہ جو انخلاء ہونا چاہیے یہ انٹرنیشنل جو بیسک لا ہے اس کے مطابق پھر یہ مکمل انخلاء ہونا چاہیے. پھر اسرائیلی فوج کا ایک بھی پرسنل غزہ پٹی میں موجود نہ رہے اور پھر یہ غزہ پٹی کا پورا انتظام ایک فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہو، ایک مکمل فلسطینی حکومت ہو جو کہ پھر اس کو آپریٹ کرے، اور پھر اس کے اندر کسی بھی قسم کی گنجائش نہ رہے کہ پھر اسرائیلی فوج کا وجود غزہ پٹی میں نظر آئے. تو یہ ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے. ریجیکٹنگ اینی اٹیمپٹس ٹو سیپریٹ غازہ اسٹرپ فرام دا ویسٹ بینک انکلوڈنگ جیروشلم. اب یہ بھی ایک بہت سازش سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی حوالے سے اس وقت اسرائیل کی کوشش ہے کہ غزہ پٹی کو ویسٹ بینک سے بالکل الگ کر دیا جائے، یعنی مطلب جو ویسٹ بینک کے رہنے والے ہیں وہ غزہ پٹی میں داخل نہ ہو سکیں اور جو غزہ پٹی میں رہنے والے ہیں وہ پھر ویسٹ بینک میں یا یروشلم میں داخل نہ ہو سکیں. تو یہ بھی ایک بہت گھنونی اس وقت جو ہے وہ سازش سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلیوں کا ایک پورا مقصد ہے کہ ان کو ایک طرف سے غزہ پٹی میں جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے اور محصور کر دیا جائے، اور دوسری جانب جو ویسٹ بینک ہے اس کے جو لوگ ہیں پھر وہ نہ غزہ پٹی میں داخل ہو سکیں اور جو غزہ پٹی والے ہیں وہ پھر ویسٹ بینک نہ داخل ہو سکے. تو یہ جو سیپریشن کا ایک معاملہ ہے یہ پھر اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے. ایک یہ چیز سامنے آ رہی ہے اس اعلامیے میں. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ دا ہیروئک اسٹیڈ فاسٹنس آف دا بریو غازن پیپلز اینڈ ریزسٹنس فائٹرز، ریزسٹنس فیکشنز. یہ بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ثابت قدمی ہے اور ایک بہادرانہ ثابت قدمی ہے اس وقت جو حماس کے ریزسٹنس فائٹرز ہیں، پھر ان میں تمام وہ تحریکیں بھی، چاہے پھر وہ القسام بریگیڈ ہو یا الاقصی شہداء بریگیڈ ہو یا پھر نصر الدین بریگیڈ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فیکشنز اس وقت غزہ کے اندر خان یونس کے اندر جو کارروائیاں کر رہے ہیں قابض اسرائیلی فوج کے خلاف، تو ان کی جو پھر اسٹیڈ فاسٹنس ہے، ان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو سلام کیا گیا ہے، اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. یہ چیز سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنفرنٹنگ دا آکوپیشن کانسپیریسیز اینڈ دا آن گوئنگ وائلیشن اگینسٹ ہولی الاقصی ماسک. اب جو یہ مسجد الاقصی ہے اس کے بارے میں آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پچھلے سال جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس مسجد الاقصی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے دھاوا بولا جاتا ہے اسرائیلی فوج کا، اور مسجد کے اندر یہ فوج داخل ہوتی ہے
بہت سارے نمازیوں کو اور جو بہت سارے لوگ رمضان کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے، اور اس مسجد کے تقدس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے، جوتے لے کر اور اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہوئے مسجد میں یہ فوج داخل ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو کانسپیریسیز دوبارہ سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے یہی چیزیں، اور اسرائیلی حکومت بھی اس وقت اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ پھر ہم مسلمانوں کو عبادات نہیں کرنے دیں گے، مسجد الاقصیٰ میں داخلہ ان کا جو ہے وہ ممنوع ہوگا، ان پہ پابندی ہوگی۔ تو یہ چیزیں، اس کا بھی پھر ازلالہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں سامنے نہ آئیں، اور اس کا بھی پھر مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ فل سپورٹ فار دا بریو میل اینڈ فیمیل پرزنرز kept in the occupation jails and subjected to various tortures and prioritize making every possible effort to liberate them۔ اب یہ چیز ہے کہ اس وقت جو مظلوم فلسطینی مرد اور خواتین اسرائیلی جیلوں میں موجود ہیں اور شدید قسم کے ٹارچر کا شکار ہیں، بہت برے حالات میں اس وقت جو ہیں وہ ان جیلوں میں موجود ہیں اسرائیل کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری اظہار یکجہتی، پوری سپورٹ جو ہے ان تمام فیکشنز کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور ایک مکمل لاہ عمل کی طرف جو ہے وہ بھی بڑھنے کی بات کی گئی ہے کہ جو کہ ان تمام جیلوں میں یہ قیدی موجود ہیں، مرد اور خواتین، ان کی آزادی جو ہے یہ ایک بہت اہم مقصد ہے اس ریزسٹنس فرنٹ کا جو کہ اس وقت ماسکو میں موجود ہے، جو اور یہ اعلامیے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ emphasizing the protection of international relief agency and implementing یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن 194۔ اب یہ جو چیز ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی تھی فلسطینی پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی امداد کے حوالے سے، اس پہ اسرائیل کی جانب سے ایک الزام لگایا گیا کہ اس کے کچھ ملازمین 7 اکتوبر کے واقعے میں ڈائریکٹ ملوث تھے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے یورپی ممالک کی جانب سے UNRWA نامی اس تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں شروع ہو گئیں، اور بہت سارے ممالک نے جو سپورٹ کرتے تھے وہ فلسطینیوں کے امداد کے حوالے سے ڈالرز کی شکل میں یا یوروز کی شکل میں اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب تک یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکا ہے اسرائیل۔ یونائٹڈ نیشنز سے بارہا جو ہے وہ اسرائیل کو تنبیہ کی کہ آپ اگر یہ سب چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ اس ادارے کے کوئی امپلائیز انوالو تھے 7 اکتوبر کے واقعے میں، تو اس کے ثبوت پیش کریں۔ ثبوت نہیں پیش کیے گئے، لیکن الزام تراشیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور ایک بھرپور کوشش ہے کہ کسی بھی حوالے سے فلسطینیوں تک امداد کی رسائی کو ناممکن بنایا جائے۔ تو یہ ایک بہت گھنونا جو پلان ہے وہ اسرائیل کا سامنے آتا جا رہا ہے، اور اب پوری دنیا یہ بات بھی ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام جو کہ اسرائیلیوں نے لگایا تھا اس ایجنسی پہ، اس کا کوئی بھی ٹھوس ثبوت اسرائیل کے پاس موجود نہیں کہ یہ ادارہ یا اس کے کوئی ملازمین جو ہیں وہ 7 اکتوبر کے واقعے میں ملوث تھے۔ یہ صرف دنیا کو گمراہ کرنے اور فلسطینیوں تک امداد کو پہنچنے میں رکاوٹ بننے کے لیے یہ ایک بھونڈا بیانیہ اسرائیل کی جانب سے بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کی۔ اس میں بہت سارے یورپی ممالک تھے جنہوں نے پھر اس امداد کے سلسلے کو روکا۔ تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اب اس کا جو پروٹیکشن ہے اس ادارے کا، UNRWA نامی ادارہ جو ہے، اس کی پروٹیکشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، اور کوئی بھی ملک اس ادارے پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کے حملہ نہ کر سکے، اور اس ادارے کو جو ہے اپنا مکمل طور پہ آزادانہ طور پہ کام کرنے دیا جائے فلسطین کے اندر۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو یونائٹڈ نیشن کا جو 194 ریزولوشن ہے وہ یہ تھا کہ ریفیوجیز وشنگ ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہومز اینڈ لیو ود پیس شوڈ بی پرمیٹڈ ٹو ڈو سو۔ Compensations should be paid for property damage under international law or equality by the government or authorities responsible۔ اب یہ جس طرح کا نقصان اس وقت غزہ کے اندر دیکھنے میں سامنے آیا ہے، مکمل طور پہ غزہ تباہ ہو چکا ہے، اور اس شدید قسم کی پراپرٹی ڈیمیج ہے کہ وہاں پہ اگر لوگ واپس بھی آتے ہیں تو پھر ان کو اسرائیل کی جانب سے مجبور کیا جائے کہ یہ جتنا بھی تباہی اس وقت اسرائیل نے غزہ میں پھیلائی ہے اس کا کمپنسیشن ان کو ملنا چاہیے، اور واپسی ان کی سرزمین پہ، ان لوگوں کی سرزمین پہ جو واپسی ہے اس کو پھر جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ جس طرح سے اس وقت وہ مشکل حالات میں رفح کے اندر کھلے آسمان کے نیچے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اپنا گھر اپنی سرزمین ہوتے ہوئے بھی ایک غیر جگہ پہ یا ایک دوسرے شہر میں رہنے پہ مجبور ہیں، تو ان کو پھر ان کے علاقوں میں واپس پہنچایا جائے، اور پھر جو ان کا نقصان کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے
اس کا پھر اسرائیل ازالہ کرے، یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے۔ 10واں جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینی فیکشنز سلوٹ ساؤتھ افریقہ فار ہز سپورٹ فار دا فلسطینی پیپل and filing a case before International Court of Justice to hold Israeli occupation accountable for his genocidal crimes۔ اب ساتھ ساتھ ان تمام تنظیموں نے ساؤتھ افریقہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ کس طرح سے ساؤتھ افریقہ جیسے ملک نے اس بات کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ فلسطینیوں پہ یہ جنگ نہیں مسلط کی گئی بلکہ منظم نسل کشی کی جا رہی ہے اس وقت فلسطینیوں کی غزہ پٹی کے اندر، اور ایک لا سوٹ فائل کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت کے اندر، اور اب پھر اس کے جو بھی رولنگ سامنے آئی ہیں اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے تو وہ تمام ہیومینیٹیرین چیزوں کا جو ہے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی رہی ہیں، لیکن ایک عالمی سطح پہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ایک ملک یہ طاقت رکھتا ہے کہ اسرائیل جیسے وحشی ملک کے یا وحشی ریاست کے سامنے جو ہے وہ سیسے پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، باوجود اس کے کہ بہت پریشر تھا اس پہ کہ یہ کیس واپس لے لے ساؤتھ افریقہ، لیکن وہ اپنی جگہ پہ مسلسل ڈٹا رہا، اور پھر اس کیس کی ہیئرنگ سامنے آئی جس میں پھر یہ معاملات دیکھے گئے کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ جو غیر انسانی حرکتیں اس وقت غزہ میں کر رہا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ اس رولنگ کے باوجود بھی دیکھنے میں یہی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے، مسلسل غیر انسانی جو حرکات ہیں اس کی وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو ایک بہت ہی گھناؤنی ایک ایسی کارروائی دیکھنے میں سامنے آئی جب غزہ کے اندر وہ تمام افراد جو امداد کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے ان پہ براہ راست حملہ کیا جاتا ہے، اسرائیلی فوج ان پہ براہ راست فائرنگ اور شیلنگ کرتی ہے، جس کے اندر ایک ہی لہجے کے اندر ایک ہی حملے کے اندر 1000 کے قریب ایسے بھوکے فلسطینی جو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھانا پینا حاصل کرنے کے لیے امداد حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے، اور ان پہ اس وحشیانہ کارروائی جو کہ فائرنگ کی گئی اسرائیلیوں کی جانب سے اس میں پھر ان کی شہادتیں سامنے آئیں اور متعدد پھر وہ زخمی بھی تھے جو کہ سامنے آئے۔ تو یہ بھی چیزیں دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک جانب تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس مکمل طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالی کر رہا ہے اس وقت اسرائیل اس سے باز رہے، لیکن اسرائیل کی کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی، وہ اس چیز سے قطع نظر کہ عالمی ادارہ عدل کیا کہہ رہا ہے اس کو وہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اب یہ جو اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے جس طرح سے ان امداد حاصل کرنے کے لیے آنے والے شہریوں کے اوپر ایک نسل کشی اور ایک میساکار کیا گیا، ایک قتل عام کیا گیا ہے، اب دنیا نے اس بات کا نوٹس لینا شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے یورپی ممالک بھی اب کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا جرم ہے اس وقت جو اسرائیل نے کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام 10 نکاتی ایجنڈا تھا جو کہ ان مزاحمتی تنظیم اور مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے ماسکو میں پیش کیا گیا، اور ایک متفقہ رائے اس کے اوپر سامنے آئی تمام فیکشنز کی جو کہ اس وقت ماسکو میں موجود ہیں۔ اب آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے شام پہ متعدد حملے کیے جا رہے ہیں، اور متواتر یہ تیسرا دن ہے جب یہ کارروائیاں دیکھنے میں سامنے آئی ہیں، اور ایک جو تازہ ترین کارروائی اس وقت سامنے آئی ہے وہ کارروائی یہ ہے کہ شام کے ایک ساحلی شہر جو کہ بنی یاس نامی ایک شہر ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ایک ایئر ریڈ کی جاتی ہے، اور اس ایئر ریڈ کے نتیجے میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی پھر اطلاعات سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایرانی میڈیا ہے اس بات کو کلیم کر لیتا ہے، اس بات کو جو ہے وہ نشر کرتا ہے کہ اس کے اندر رضا ظاہری نامی ایک ایرانی ایڈوائزر جو کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ یا ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک ملٹری ایڈوائزر تھا اور شام میں موجود تھا، ان کو نشانہ بنانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس حملے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک متواتر تیسری اسٹرائک ہے اسرائیل کی جانب سے، اور جس کے اندر ایرانی ملٹری ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان کی ہلاکت ان کی سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوتا جس کے اندر شام میں ہی 4 ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈرز جو ہے ایک حملے میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک اور ایڈوائزر جو کہ ملٹری ایڈوائزر شام میں موجود تھے اور پاسداران انقلاب IRGC کے تھے،
ان پر یہ اٹیک کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں جو 2 لوگ اور موجود تھے ان کو بھی اس میں نشانہ بنایا گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان حملوں کے بعد پھر اب ایران کی جانب سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر ایک عام انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت بھرپور تعداد میں ایرانی عوام جو ہے ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ بھی چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔